बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफसाल। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इस वक्त भी ईरान और अमेरिका के दरमियान किसी सूरत मुज़ाकरात हो जाएं, कोई मुआहिदा हो जाए और मामलात आर्जी जंगबंदी से एक मुस्तकिल जंगबंदी की तरफ चले जाएं, इसकी कोशिशें जारी हैं। और ये कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से जारी हैं, जहां पर कुछ और ममालिक भी अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं। वहीं पर पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान एक भरपूर सालिस का किरदार अदा करता आया है, जिसकी पूरी दुनिया इस वक्त मुतरफ भी है। अभी थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो जो हैं वो लाइव बात कर रहे थे। स्वीडन टॉक्स हैं, नेटो के मामलात हैं, वहाँ पर वो मौजूद थे और उस पर यकीनी तौर पे उनसे कुछ सवालात जो हैं वो ईरान के हवाले से भी हुए। एक तो उन्होंने पाकिस्तान का फिर से जिक्र किया और कहा कि पाकिस्तान से मुसलसल राब्ते में है ईरान की सिचुएशन पे और ईरान से जो बातचीत हो रही है। आप सब जानते हैं कि इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी जो हैं उन्होंने ईरान के कुछ ही अरसे में 2 दौरे किए हैं और अभी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो हैं वो भी तेहरान के लिए रवाना हो चुके हैं। इससे पहले भी उनका एक विजिट हुआ था और ये जो दौरे हो रहे हैं, ये जो विजिट्स हो रहे हैं, यही इंडिकेट करते हैं कि पाकिस्तान भरपूर कोशिश जारी रखे हुए है कि दोनों फरीकैन चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरीके से बातचीत पर आमादा हों। हम सब जानते हैं कि जी दोनों अतराफ से प्रपोजल्स एक दूसरे को भिजवाए गए। ईरान ने कहा है कि वॉशिंगटन ने जो एक नया ड्राफ्ट या नया प्रपोजल भेजा है हम उसको रिव्यू कर रहे हैं और यही सूरत हाल आपको अमेरिकन ऑफिशियल्स की तरफ से सुनने को मिलती है कि जी जो ईरान कह रहा है उसको रिव्यू किया जा रहा है और कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिसको वो फौरी तौर पे यकसर मुस्तरद कर देते हैं। मिसाल के तौर पे ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टैक्स का मामला है, जो टोल टैक्स जिसको कहा जा रहा है कि अगर वहां से आपने गुजरना है तो आपको टोल टैक्स जो है वो अदा करना होगा। अब इस पे मार्को रूबियो ने और प्रेसिडेंट ट्रंप ने और उनके दीगर ऑफिशियल्स ने बरमला कहा है कि ये वाली जो सूरत हाल है किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है, टोल टैक्स तस्लीम नहीं करेंगे। क्रिटिसिज्म भी है उन पे कैसे कि अगर ये जंग ना होती और अमेरिका और इजराइल ईरान पे हमला ना करते और मामलात वैसे ही चलते रहते जैसे पहले थे तो ईरान कभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कब्जा ना करता, उसकी बंदिश ना होती और ना ही कोई टोल टैक्स का मुतालबा किया जाता, क्योंकि उससे पहले तमाम जो नकलो हरकत है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वो टोल फ्री थी। सो ये मामलात हैं इस वक्त। क्या वाकई कोई सूरत ऐसी नजर आ रही है कि कोई मुज़ाकरात हो जाएंगे, कोई वाकई परमानेंट सोल्यूशन निकल सकता है? क्योंकि अगर आप ईरान की तरफ से देखें तो बरमला उनके ऑफिशियल्स ये बात करते आए हैं कि हमें एक टेम्पररी सीज फायर जो है या जंगी जो जंगबंदी है आर्जी तौर पे वो नहीं चाहिए है, हमें इस मामले का एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए है क्योंकि हम ये वॉर नहीं चाहते हैं। क्या परमानेंट सोल्यूशन निकल सकेगा? प्रेसिडेंट ट्रंप पे भी बहुत ज़्यादा दबाव है इस जंग को फौरी तौर पे ख़त्म करने के लिए। उनकी अपनी मकबूलियत जो है अमेरिका में वो गिरती चली जा रही है। जो आने वाले इलेक्शंस हैं या अभी तक जो पोल्स आ रहे हैं, जो सर्वेज हो रहे हैं, अगर उसमें भी देखा जाए तो बहुत हद तक प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी जमात इस वॉर की वजह से, ईरान पे हमले की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है। इसी तमाम सूरत हाल पे बात करेंगे। टू टॉक मोर अबाउट दिस आई एम जॉइंड बाय सितारा अनूरा हु इज एन एक्सपर्ट ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग मी ऑन वर्ल्ड व्यू। सबसे पहले तो फरमाइएगा कि अभी थोड़ी देर पहले जो इस पे रिसेंट बयानात आए हैं मार्को रूबियो की तरफ से, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की तरफ से, कि आबनाए हुर्मुज जो है वो ईरान को खोलना पड़ेगा, उसको दोबारा खोल दिया जाएगा, किसी सूरत ये जो टोल वाला मुतालबा है ईरान का इसको हम तस्लीम नहीं करेंगे। आपको फिल वक्त क्या एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत बड़ा इशू नज़र आती है, जो कि इस वक्त बोन ऑफ कंटेंशन है दोनों फरीकैन के दरमियान, जिस पे आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा मुश्किल है किसी आमादगी की तरफ, किसी इत्तफाक की तरफ बढ़ना? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में दावत देने का। देखिए, आपने वाकई बहुत अहम पेशरफ्त की तरफ इशारा किया है, जो कि जिसमें एक सेक्रेटरी रूबियो की तरफ से जो बयान अभी आया है चंद घंटे पहले उनके स्वीडन के दौरे के दौरान, जिसमें उन्होंने बताया है कि एक पेशरफ्त मुतवक्के है, जिसमें एक एग्रीमेंट मुतवक्के है और इसका सबसे बड़ा इंडिकेटर
میرے خیال سے جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ، جو کہ بعض ذرائع کے مطابق ہی از آلریڈی آن ہز وے، جی سو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پرابیبلی سم لیول آف اگریمنٹ جو ہے وہ آلریڈی دونوں کے درمیان طے پا گیا ہے، اور اس میں آئی تھنک ایک دفعہ پھر پاکستان کا کردار بہت ایک اہم کردار سامنے نظر آ رہا ہے، کیونکہ پچھلے چند دنوں میں جیسے ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب اور قطر کی طرف سے بھی بہت زوردار کوششیں کی جا رہی بالکل تھیں، اور جس کا ذکر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی اپنے پچھلے بیان میں کیا کہ ان کے کہنے پر انہوں نے جو ہے وہ کچھ ایران کو مزید موقع جو ہے وہ دینا چاہ رہے ہیں، اور اب ایک طرح سے اور وہ بیسکلی ثابت کر رہا تھا کہ پاکستان جبکہ ایک کوشش کو لیڈ کر رہا ہے، اس نے بہت خاص طریقے سے اور بہت ہی آئی تھنک بڑے ہی ایک امپورٹنٹ پیش رفت تھی کہ جس میں باقی ملکوں کا کردار بھی سامنے نظر آیا، تو جس سے ایک ایران کے اوپر بھی اور ایک نہ صرف پریشر بلٹ ہوتا ہے بلکہ ایک سیریسنیس ٹوورڈز فائنل سولوشن فرام دا ریجنل کنٹریز ایز ویل جو کہ سامنے آئی ہے۔ لیکن اب جیسے کہ آرمی چیف کا دورہ کے بارے میں مصدقہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شاید ہم بہت جلد ایک اہم پیش رفت اس حوالے سے دیکھیں گے۔ کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا اسٹل، کیونکہ اس پورے معاملے میں بہت سارے ایسے سٹیجز آئے جب لگ رہا تھا کہ بہت قریب ڈیل کے پہنچ گئے، خاص طور پہ جب امریکن ڈیلیگیشن پاکستان میں موجود تھا، بہت سے ایسے مواقع ہیں، لیکن پھر چیزیں اس طرح سے اس فائنل کنکلوژن پہ نہیں پہنچ پائیں۔ لیکن اب چونکہ جیسے کہ اب ہم نے ریسنٹ پیش رفت جو ہم نے دیکھی ہے اس میں یہ ہے کہ پاکستان کے انٹیریئر منسٹر محسن رفیع آلریڈی ایران میں موجود تھے، وہ نیگوشیشنز گراؤنڈ سیٹ کر رہے تھے اس دورے کے لیے جو کہ اب ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ شاید وہ ایک کمپریہنسو سیز فائر اگریمنٹ جو کہ ایران کی طرف سے ایک بہت بڑی وہ آپ کہہ لیں ریکوائرمنٹ تھی، اس کی طرف چیزیں جا رہی ہیں، اور سم عرب نیوز سورسز کی طرف سے جو کہ العربیہ کی طرف سے خاص طور پہ ایک کچھ جو نکات انہوں نے پیش کیے ہیں جو کہ پرابیبلی ایک اگریمنٹ کا حصہ ہے، اس کے اندر آئی تھنک براڈ اگریمنٹ کی طرف اشارہ دیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد مزید جو ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں وہ مزید راؤنڈز آف نیگوشیشنز میں ٹیکنیکل راؤنڈز کے اندر طے کیے جائیں گے، اور یہ ایک لاجیکل اسٹیپ بھی لگتا ہے ان دا سینس، کیونکہ جو ڈیٹیلنگ ہے ٹیکنیکل ایشوز کی وہ ڈیفینیٹلی ایک دو ڈسکشنز کے اندر طے نہیں ہو پائے گی۔ سو ان اٹس رائٹ یہ ایک اچھی پیش رفت لگ رہی ہے، اور پاکستان کی فیلڈ مارشل کا دورہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وی آر کلوزر ٹو اے ڈیل۔ بالکل صحیح۔ اچھا اوبیسلی یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ اس وقت لگ رہا ہے کہ ہم بڑے قریب پہنچ چکے ہیں ڈیل کروانے کے، یا اس میں اوبیسلی جو کردار ادا کیا اس سے دوبارہ سے یہی انڈیکیشنز آ رہی ہیں، لیکن جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ پہلے بھی مذاکرات کیا، کسی ڈیل کے بہت قریب پہنچ گئے تھے، سم پیپل اسٹل بلیو کہ اس میں جیرڈ کوشنر جو ہیں وہ اسپوائلر تھے، کچھ کہتے ہیں اسٹیو وٹکاف اسپوائلر تھے، ہر طرح کی سٹوریز آپ کو ملتی ہیں، کچھ کہتے ہیں جی ایرانین آفیشلز جو ہیں وہ اس میں اسپوائلر تھے، کچھ جو ہیں وہ اوبیسلی اسرائیل وڈ نیور وانٹ کہ یہاں پہ کوئی پیس اگریمنٹ ہو یا ایران کو پھر سے وہ کوئی سہولتیں مل سکیں، رعایتیں مل سکیں جو کہ اس کے مفاد کو سوٹ نہیں کرتی ہیں۔ اب یہاں پہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جیسے ہم کہہ تو رہے ہیں، امید بھی یہی ہے کہ جی کلوز ہیں کسی ڈیل کے، لیکن سب سے بڑی رکاوٹ آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ کیا اس وقت بھی آپ دیکھتی ہیں کہ کچھ شخصیات یا کچھ ممالک اسرائیل جیسے کوئی نہ کوئی کردار اس کو پورے انوائرمنٹ کو سپوائل کرنے کے لیے ادا کریں گے؟ دیکھیں آپ نے بالکل درست کہا کہ اسپوائلرز کی وجہ سے ہی حالات اس نہج پر پہنچے ہیں، کیونکہ اگر ہم دیکھیں کہ جو پوائنٹ آف کنٹینشن اس وقت چل رہی ہے یہ وہ سارے معاملات ہیں جس پہ ایران پہلے بھی بات کرنے کو تیار تھا۔ جو عمان میں جنگ شروع ہونے سے پہلے جو اگریمنٹ تھا اس کے اوپر ایرانی ذرائع کے مطابق اور عمانی ذرائع جو کہ اس وقت ٹاکس ہولڈ کر رہے تھے ان کے مطابق بھی جو سب سے بڑا ایشو تھا وہ انریچ یورینیم کے اس کے ریسورسز اس کے اوپر تھا، اسٹاک پائلز پہ تھا، اور جب اس کے اوپر ایک ایگریمنٹ ہوا جا رہا تھا تو اس وقت اسپوائلرز کی وجہ سے جس میں بہت سارے شامل ہیں، ہم کسی کو حتمی طور پر کسی کے حوالے سے کوئی بات سامنے نہیں آئی، لیکن ڈیفینیٹلی واز ایکچولی سو کلوز ٹو دا ڈیل ایون بیفور دا وار اسٹارٹیڈ، لیکن اسپوائلرز کی ایکشن کی وجہ سے تو یہ ہم چیز خطرہ دور نہیں ہوگا انلیس کہ ایک فائنل کمپریہنسو اگریمنٹ کے اوپر دونوں پارٹیز کی طرف سے ہائیسٹ لیول پہ سائن ہو جائے۔
اس کے بعد بھی خطرہ رہے گا. لیکن آئی تھنک اوور دا ایئرس آپ نے اوور دا پاسٹ فیو ویکس جیسے کہ وار کی سچویشن ایوالو ہوئی ہے, اس سے نظر آ رہا ہے کہ پریشر بلڈ ہو رہا ہے سب پارٹیز کے اوپر, امریکہ کے اوپر بھی اور ایران کے اوپر بھی, کیونکہ جو خطے کی صورتحال ہے نہ صرف جنگی حوالے سے بلکہ معاشی حوالے سے اس نے پوری دنیا کو بہت ایک شاک کی سچویشن میں ڈال دیا ہے, اور گلوبل اکانومی کے اوپر جو اس کے امپیکٹ آئے ہیں وہ بہت زیادہ سیریس ہیں اور لانگ ٹرم ہے. آج بھی کچھ ذرائع کے مطابق اگر آج بھی مکمل کمپریہنسو اگریمنٹ ہو جاتا ہے تو اس معاشی صورتحال سے نکلنے کے لیے بہت ٹائم لگے گا, جو کہ آئل پرائسز, جو آئل شاکس انٹرنیشنل اکنامک مارکیٹ میں آلریڈی آ چکے ہیں. اچھا بالکل ٹھیک ہے. اچھا اس پہ جیسے ہم اوبیسلی جو یو ایس میں بھی اگر ہم میڈیا کو دیکھیں تو بہت زیادہ تبصرے اس چیز پر ہوتے ہیں کہ وہاں پہ ان کے گھر میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے مشکلات پیدا ہونا شروع ہو گئی ہیں, پریشر بہت زیادہ ہے اس جنگ کو روکنے کے لیے, اینڈ اوبیسلی وہ جو انفلیشن ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, لوگوں کے لیے مشکل ہو رہی ہے زندگی. ایک اسی حوالے سے ایک CNN کی رپورٹ ہے جس کا میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گی, جنہوں نے یو ایس انٹیلیجنس کے 4 ذرائع کو کوٹ کرتے ہوئے اور یہ کہا ہے کہ جی ایران کی عسکری بحالی کی رفتار ابتدائی اندازے جو لگائے گئے تھے جتنے بھی ایسٹیمیٹس تھے ان سے بہت بہتر ہے, اور ایران نے ہماری توقع سے بڑھ کے اپنی جو ملٹری صلاحیت ہے اس کو بحال کرنا شروع کر دیا ہے, اور نئے حملوں کے لیے بھی پہلے سے زیادہ تیار ہے. یعنی یہ جو سیز فائر کا دورانیہ ہے اس میں ان کو لگ رہا ہے کہ ایران کی جو ملٹری صلاحیت ہے وہ بہت بہتر ہو چکی ہے. پھر باقاعدہ طور پہ انہوں نے ڈرون حملے کا ذکر کیا کہ 6 ماہ کے اندر ڈرون حملے کی صلاحیت جو ہے وہ بھی مکمل طور پہ بحال کر سکتا ہے. سو یہ جو ڈیفنس کیپیبلٹیز ہیں ایران کی, اس نے کتنا بڑا رول پلے کیا ہے یو ایس کو اس چیز پہ, پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اس چیز پہ مجبور کرنے کے لیے کہ ناؤ دس وار ہیز ٹو اینڈ, اور کوئی دوسرا آپشن ان کے پاس موجود نہیں ہے؟ جی آپ نے بالکل ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے, کیونکہ جو اس وقت ایران کی پوزیشن ہے, جس ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ ایران جو ہے وہ اگریمنٹ کی طرف یا ایک نیگوشیشنز کے اندر داخل ہو رہا ہے, تو اس کی ایک وجہ ایگزیکٹلی یہی ہے کہ ایران نے ایک ملٹری سائڈ کے اوپر ایک پرزیورنس جو ہے وہ شو کی ہے, جو کہ امریکی ایسٹیمیٹس تھے ایٹ دا بگننگ آف دا وار کہ چند دن کی وار ہوگی, اس کے بعد ایران کی حکومت ایک اپنی موجودہ شکل میں موجود نہیں رہے گی. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ایران کی لیڈرشپ جو تھی وہ ایک پہلے حملے کے دوران ٹاپ لیڈرشپ کو حملہ کے اوپر وہ حملہ کیا گیا, جس کا مقصد ہی یہی تھا کہ ایران کو اندرونی طور پہ اتنا کمزور کر دیا جائے گا کہ وہ رسپانس کے قابل نہیں رہے گا. لیکن ایسا ہوا نہیں. ایرانین لیڈرشپ کا جو ان کا تسلسل جس طرح سے سامنے آیا ہے, جس میں ٹاپ لیڈر کے جانے کے بعد سیکنڈ ٹیئر آف لیڈرشپ نے جو ہے وہ چیزیں اپنے ہاتھ میں لے لی, اور ملٹری اسٹرینتھ کے اوپر آلدو ڈیوسٹیشن بہت ہوئی ہے, لیکن ایران نے ایک ڈفرینٹ ٹیکٹکس کو آزماتے ہوئے, مثال کے طور پر انہوں نے جو ڈرونز کا استعمال جس طرح سے کیا ہے, اور جس طرح سے انہوں نے امریکن ٹارگٹس کو ریجن کے اندر نشانہ بنانے کی کوشش کی, اور خاصا بعض اسٹیمیٹ کے حساب سے نقصان بھی پہنچانے میں کامیاب رہے ہیں. تو یہ چیزیں آف کورس کلیکٹیولی جو معاشی چیلنجز ہیں, یہ سب چیزیں کلیکٹیولی نے ہی فورس کیا ہے سب پارٹیز کو کہ وہ نیگوشیشن ٹیبلز کے اوپر آئیں فرسٹ آف آل. اور اس کے اندر ایران کی نیگوشیشن پوزیشن بھی اسی لیے مضبوط ہے کیونکہ وہ ابھی بھی انہوں نے ملٹری پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے کمپلیٹلی نقصان بہت اٹھایا ہے, لیکن وہ اسٹل اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ مزید نقصان امریکن انٹرسٹ کو اور ریجنل پارٹنرز کو پہنچا سکتے ہیں. سو یہ ایک یقینی طور پہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جس کی بنیاد پہ یہ ریئلائزیشن امریکن پارٹنرز کے اندر بھی, ریجن کے ایز ویل ایز امریکن پبلک کے اندر بھی یہ پڑ رہا ہے پریشر امریکن گورنمنٹ کے اوپر کہ ان کو وار ختم کرنی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے حوالے سے دیکھا جائے تو ذاتی طور پہ ان کا جو ایجنڈا تھا, پولیٹیکل ایجنڈا تھا, وہ ایک اپنے آپ کو اس طرح سے پریزنٹ کر رہے ہیں کہ وہ جنگیں ختم کرنے والے پریزیڈنٹ کے طور پر سامنے آ رہے ہیں, اور یہ جنگ جو ہے وہ ان کے بہت سے توقعات کے برعکس طول پکڑ گئی ہے, اور اب جس کے لیے ان کے اندر انٹرنلی بھی اور اپنی ایک ریپوٹیشنل کاسٹ بھی جو ان کو دیکھنی پڑ رہی ہے اپنے ڈومیسٹک حالات کے اندر, یہ سارے پوائنٹس جو ہیں وہ پریشر پوائنٹ بن رہے ہیں فار پیونگ دا وے فار اے کمپریہنسو ایگریمنٹ, جس کی
جو کہ متوقع ہے ابھی چند دنوں میں، اگر چند گھنٹوں میں نہیں تو. ٹھیک. اچھا ایک اور نقطہ جس پہ اوبیسلی اگر آپ ایران کے بھی کنسرنز دیکھیں تو بالکل جائز نظر آتے ہیں کہ ایران واز آلریڈی آن دا نیگوشیٹنگ ٹیبل. جب پہلے اسرائیل نے حملہ کر دیا تھا، یو ایس جوائن لیٹر B-2 بامبرز بھیجوا کے اور کلیم یہ کیا کہ جی جو نیوکلیئر سائٹس ہیں ہم نے ایران کی وہ تباہ کر دی ہیں. ابھی دوسری بار بھی ایران جو ہے وہ مذاکرات کر رہا ہے. عمان میں مذاکرات ہو رہے تھے اور پھر اسرائیل نے اور یو ایس نے اکٹھے ایران پہ حملہ کر دیا. سو ایران کی طرف سے اوبیسلی ریزرویشنز اس معاملے کو لے کر تو ہیں کہ اگر ابھی سیز فائر ہو بھی جاتا ہے، پرماننٹ سیز فائر کی طرف بھی چلیں، آپ اس کو جو بھی نام دینا چاہیں دے لیں، ٹیمپرری نہیں، پرماننٹ ہے، سولوشن نکل آیا ہے، اینڈ آف وار ہے، لیکن اس کے بعد بھی کیا گارنٹیز ہیں 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، 6 مہینے بعد کہ اسرائیل یا امریکہ ایران پہ حملہ نہیں کریں گے؟ جی یہی ایک سٹیکنگ پوائنٹ ہے ایران کی طرف سے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو اسٹریٹ آف ہارموز کا جو ٹول ٹیکس کا معاملہ ہے وہ جنگ کے بعد شروع ہوا. یہ ایران پہلے سے، یہ ایران کا نہ دعویٰ تھا نہ ہی انہوں نے ایسی کوئی کوشش کی تھی، یہ انہوں نے جنگ کے ریئیکشن کے طور پہ کیا. جو سب سے بڑا جو جنگ کی وجہ امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے بتائی جا رہی ہے وہ ایران کے یورینیم اسٹاک پائل سے، اس کے اوپر بھی ایران کی ایگریمنٹ آلموسٹ موجود تھا، اور ایون اس سے پہلے یہ سارے ایگریمنٹ JCPOA کے اندر کے تحت آلریڈی طے پا چکے تھے. وہ امریکہ کی طرف سے وہ معاہدہ بریک کیا گیا، اور ابھی بھی جو 440 کلو گرام یورینیم کا معاملہ ہے ایران اس کے اوپر بالکل وہ انہوں نے اس کے اوپر رضامندی ظاہر کی ہے کہ وہ اس کے اوپر ڈسکشن کرنے کو تیار ہے، وہ اس کو ڈاؤن بلینڈ کرنے کو بھی تیار ہے، اور اس کو جو اس کی انریچمنٹ 60% انریچمنٹ ہے اس سے اس کو ڈاؤن بلینڈ کر کے IAEA کے تحت وہ اس کو بالکل ویریفیکیشن کے لیے بھی تیار ہے اور ڈاؤن بلینڈ کرنے پہ بھی تیار ہے. سو یہ پوائنٹ نہیں تھے. اب جو ایران کا جو ریکوائرمنٹ ہے جس کی وجہ سے ایران کو گارنٹیز چاہیے تھی وہ ایگزیکٹلی یہی تھی کہ وہ چاہ رہے تھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم 2 مہینے کا ایگریمنٹ سیز فائر کر لیں اور اس کے بعد پھر سے جس طرح لاسٹ ایئر کے بعد اس سال پھر انہوں نے ایک امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے جنگ مسلط کی گئی، تو ان کو وہی گارنٹیز چاہیے جس کے اوپر وہ ایشورنسز ایک میکنزم طے پائے گا. جو مذاکرات چل رہے ہیں اس کے اندر اسی کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایران کو So who can give those assurances? دیکھیں وہ ایشورنسز تو یو ایس کو ہی طرف سے ہی لانی پڑیں گی، اور اس کے اندر جس طرح سے پاکستان فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے مذاکرات کو، بیک چینل میں بہت سے اور ممالک بھی ہیں جو کہ جن کی طرف سے ڈفرینٹ ذرائع سے کوششیں جاری ہیں. سو اب حتمی طور پہ ہم اس موقع پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیا کنڈیشنز امریکہ کی طرف سے اور کیا گارنٹیز دی جائیں گی، لیکن دا فیکٹ کہ چیزیں ایک پازیٹیو طرف سمت میں جا رہی ہیں، اور دا فیکٹ کہ دیر از مینی ادر کنٹریز بیہائنڈ دا سین پلینگ رول، سو وہ کلیکٹیو ایفرٹ آئی تھنک جو کہ پاکستان بڑے ہی خوش اسلوبی سے لیڈ کر رہا ہے، آئی تھنک یہی طریقہ ہے جس کے تحت، اور اس میں آئی تھنک پاکستان کا کردار نہایت ہی اہم اور قابل تعریف ہے ان دا سینس کہ ہم نے کوئی بہت ہائی اسٹینڈنگ کلیمز نہیں دیے، بہت خاموشی سے بیہائنڈ دا سین پاکستان کی طرف سے سفارتی اور پولیٹیکل سطح پہ بہت سے کوششیں جاری تھی، اور اس کے اندر ہم نے کوئی ایک کلیمز نہیں لیے کہ جی ہمیں اس کا صلہ ملنا چاہیے، یا کوئی ایک بہت ہی سنسیئر ایفرٹ پاکستان کی پولیٹیکل، ملٹری اینڈ ڈپلومیٹک لیڈرشپ کی طرف سے کی گئی ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف پہلا سیز فائر پاسبل ہوا بلکہ ایک اسپیس کریٹ ہوئی جس کے اندر یہ نیگوشیشنز شروع ہو سکے ان دا فرسٹ پلیس. اور اس کے بعد جب آپ نے ایک انڈیفینٹ سیز فائر ایکوائر کر لیا فرام دا پریزیڈنٹ ٹرمپ، تو ایک جو ایک لومنگ رسک تھا کہ وار کبھی بھی دوبارہ سٹارٹ ہوگی، ڈسٹرکشن دوبارہ سٹارٹ ہوگی، وہ اس کو پش بیک تھوڑا مل گیا، اور اس کی وجہ سے ایک اسپیس کریٹ ہوئی جس میں دونوں پارٹیز بیک اینڈ فورتھ اپنے مطالبات پیش کر سکیں. اور اس میں ابھی جو ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں جیسے کہ سیکرٹری روبیو کا بیان آیا ہے، اور جو ذرائع ہمارے بتا رہے ہیں کہ ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر اپنے اس دورے پہ روانہ ہو چکے ہیں، یہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ پرہیپس کوئی وی آر کلوزر ٹو دا ڈیل، اور دیر از اے پاسبل براڈر اگریمنٹ on key issues جس کے اندر اسٹریٹ آف ہارموز کا ٹول ٹیکس کا، ایرانین نیوکلیئر اسٹاک مٹیریل اسٹاک فائلز کا، as well as comprehensive guarantees for a sustainable peace process or a sustainable ceasefire agreement between the two
اور 3 parties actually اس کے اوپر کچھ پیش رفت ہو رہی ہے. تو وہ اب ظاہر ہے کہ وہ نکات جب اگریمنٹ سامنے آئے گا اس کے مطابق پتہ چلیں گے. بالکل. اچھا لاسٹلی ستارہ مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی جب بھی ہم یو ایس کا یا اسرائیل کا یہ حملہ دیکھتے ہیں تو اس میں اب تو بڑے کھل کے یہ بات ہونے لگ گئی ہے کہ اس وقت کیونکہ ایران کے اندر پروٹیسٹ چل رہے تھے, عوام سڑکوں پہ تھی, تو ایک مس کیلکولیشن جو ہے وہ یو ایس سے ہو گئی کہ دے مسٹ ہیو تھاٹ کہ ہم ایزیلی اس پوری سچویشن کو ایکسپلوئٹ کر سکتے ہیں ان آر فیور, بٹ وہ نہیں ہوئی. الٹا اس نے اور ایران کی عوام کو متحد کر دیا. اب اسی طریقے سے درمیان میں کچھ اور بھی آپ کو اشارے دینے کی کوشش کی گئی کہ اچھا ایران کے اندر خاص طور سے سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد جب سے مجتبیٰ علی خامنہئی ان کے بیٹے جو ہیں سپریم لیڈر بنے تو بتایا گیا کہ جناب بہت زیادہ ڈیوائیڈ ہے, بہت زیادہ گروپنگ ہے, ایکچوئل ڈیسیجن میکر کون ہے یہ پتہ نہیں چل رہا. آپ کو انٹرنیشنل میڈیا پہ اس طرح کے انالیسز جو ہیں, اس طرح کی رپورٹس, اس طرح کی خبریں نظر آنے لگیں. ابھی انٹیریئر منسٹر جب گئے ہیں تو obviously اس سویلین لیڈرشپ سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے, ملٹری لیڈرشپ سے بھی ملاقات ہوئی ہے. سو یہ کتنا اہم تھا ایک اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے کہ ایران کے تمام لوگ جو ہیں مشاورت کے ساتھ یہ فیصلہ کر رہے ہیں اور پاکستان اگر انوالوڈ ہے تو اس پہ تمام لوگ راضی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک گروپ جو ہے وہ اس چیز کی فیور کر رہا ہے میڈیشن کی اور دوسرا جو ہے وہ اس چیز کے بالکل خلاف ہو. جی بالکل. آپ دیکھیں یہ والا نقطہ خاص طور پہ پچھلے راؤنڈ آف نیگوشیشنز کے دوران سامنے آیا تھا کہ پرہیپس ایران کی طرف سے شاید دیر آر ڈفرینٹ فیکشنز یا بہت سارے گروپ جس میں بہت سارے پاور سینٹرز ہیں, جس میں خامنہئی صاحب کا دفتر شامل ہے, جس میں اس کی پولیٹیکل لیڈرشپ اور IRGC کے حوالے سے بھی بہت سے نکات سامنے آ رہے تھے کہ وہ ان کے بہت سارے فیکشنز ایسے ہیں جو کہ ایک سیز فائر کی طرف یا ایک ٹرسٹ کی طرف اس طرح سے ٹرسٹ بلڈ نہیں ہو پایا. اینڈ آئی تھنک یہ جو پچھلے چند ہفتوں کے دوران جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے اندر پاکستان کی طرف سے بھی, اور دیکھیں سب سے ضروری نقطہ کسی بھی ایگریمنٹ کے لیے ٹرسٹ, سرٹن لیول آف ٹرسٹ بلڈ کرنا ضروری ہے, اور وہ ٹرسٹ تھا وہ مکمل طور پہ ختم ہو چکا تھا جنگ کے آغاز کے ساتھ ہی. اور ایران اس میں یقینی طور پہ ایک اگریوڈ پارٹی تھی کیونکہ اس کی لیڈرشپ آلموسٹ لیڈرشپ کو مکمل طور پہ جو تھا وہ ختم کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کو ایک اس کا پولیٹیکل سسٹم کو ڈس انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کی گئی. اور وہ آپ نے جیسے شروع میں کہا کہ بہت سارے امریکہ کے شاید کیلکولیشن میں یہ بات شامل تھی کہ جب لیڈرشپ ختم ہوگی تو ایک کیوس پیدا ہوگا, ایک سول وار کی سچویشن ہوگی, وہ آٹومیٹکلی اٹ وڈ کرمبل ڈاؤن. لیکن ایسا ہوا نہیں, وہ کیلکولیشن فرسٹ راؤنڈ میں ہی غلط ثابت ہو گئی. اور یہ ایک بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے ایران کا پوزیشن اس سارے معاملے میں ایک مضبوط پارٹی کے طور پر سامنے آئی ہے, اور جس میں وہ اپنے مطالبات نہ صرف کافی حد تک منوانے میں کامیاب بھی ہو گئے ہیں بلکہ وہ ایک بڑے اسٹرانگ پوزیشن سے سامنے آ رہے ہیں. اور وہ اسٹرانگ پوزیشن اسی وقت آتی ہے جب آپ کے اندر انٹرنلی آپ کا اتفاق یونٹی ہو. ایگزیکٹلی, بالکل صحیح. ستارہ نور, thank you very much for joining me today on Worldview. We'll take a short break here. Stay tuned. ویلکم بیک ٹو ورلڈ ویو ود سعدیہ افضال. آج سب سے بڑی خبر تو یہی ہے کہ پاکستان کی جو ثالثی کی کوششیں ہیں وہ آگے بڑھ رہی ہیں. امریکہ اس کا اعتراف کر رہا ہے. تھوڑی دیر پہلے یو ایس سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے بھی یہ اعلان کیا ہے کہ آبنائے ہرمز جو ہے وہ کھلنے جا رہا ہے. پاکستان سے مسلسل رابطے میں ہیں اور بہت لوگوں کو یہ امید ہے کہ شاید اب واقعی کچھ دنوں کے اندر آپ کو کوئی ڈیل ان دونوں ممالک کی نظر آ سکتی ہے. اور اسی ضمن میں اگر آپ دیکھیں تو انٹیریئر منسٹر محسن نقوی انہوں نے ایران کا دورہ کیا, وہ وہاں پہ موجود ہیں. اور اسی دوران خبر یہ آئی کہ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایران جو ہیں وہ اپنا دورہ کر رہے ہیں, دورہ تہران. اب یہ بہت ہی معنی خیز ہے اور اس کو اسی طریقے سے انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید کوئی اچھی خبر آ سکتی ہے جو کہ نہ صرف ان دونوں ممالک کے لیے اچھی ہوگی بلکہ پورے خطے اور پوری دنیا پہ جو اس جنگ کے منفی اثرات آئے ہیں ان کے لیے بھی اچھی خبر ہوگی. ایک تو اس پہ بھی بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ایک بڑا اہم معاملہ, جب آپ ملکی حالات دیکھتے ہیں تو پاکستان نے اوبویسلی دہشت گردی کا ایک ایسا دور گزارا ہے
جس میں پاکستان کے لیے بہت زیادہ بے حساب مشکلات تھیں، لیکن اس دور سے پاکستان نکلا ہے، بہت سی قربانیاں بھی دی ہیں، اور ابھی بھی اس سکون کو، اس امن کو خراب کرنے کی کوششیں جاری ہیں، اور وہ آپ کے پڑوسی ملک سے ہیں، دونوں اطراف میں دیکھ لیجئے، چاہے انڈیا ہے اور افغانستان کے حوالے سے سب سے بڑی خبر تو یہی آئی کہ جہاں پر پوری دنیا افغان حکومت پہ ایک قابض اس رجیم پہ تنقید کر رہی تھی، وہیں پر باقاعدہ ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ دو بڑی طاقتوں کی طرف سے آئی، چائنا اور رشیا کی طرف سے، جس پہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ کہا ہے کہ جو اس وقت دہشت گردی خاص طور سے افغانستان کی سرزمین سے پنپ رہی ہے، پوری دنیا تک پھیل رہی ہے، وہ ایک بہت ہی بڑا خطرہ بنتی چلی جا رہی ہے پوری دنیا اور پوری ریجن کے امن کے لیے۔ پھر اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت سے ایسے لوگ جو بہت عرصے سے افغان بیوروکریسی کا حصہ رہے ہیں، افغان آفیشلز ہیں، وہاں پہ بہت خاموشی ہوا کرتی تھی، لیکن اب آہستہ آہستہ وہاں سے بھی آپ کو اس رجیم کے خلاف آوازیں اٹھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، اور ایسے میں ہی اقوام متحدہ میں جو قائم مقام افغان ریپریزنٹیٹیو ہیں، انہوں نے اپنی ہی طالبان رجیم کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ اب آپ نے پہلے خبریں بھی دیکھی تھی کہ جی مختلف ممالک جو ہیں وہ افغان ایمبیسیز اور کاؤنسلیٹس بند کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ جو قائم مقام افغان مندوب ہیں کہ نصیر احمد فائق، انہوں نے تمام تر چیزوں کا الزام اس طالبان رجیم کو دیا ہے، اس رجیم کو انہوں نے دہشت گرد، غیر قانونی اور عوام دشمن قرار دیا ہے۔ انہی تمام چیزوں کے حوالے سے اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے۔ اینڈ ٹو ٹاک مور اباؤٹ دس آئی ایم جوائنڈ بائی اے ویری ریناؤنڈ سیکیورٹی اینڈ ڈیفینس اینالسٹ جنرل زاہد محمود صاحب، بہت بہت شکریہ فار جوائننگ می آن ورلڈ ویو۔ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پہلے تو میں سوال کرنا چاہوں گی، جو آج کی خبر ہے کہ جی فیلڈ مارشل جو ہیں وہ ایران کا دورہ کر رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی کوئی ہوپ نظر آ رہی ہے؟ جو مارکو روبیو کی تھوڑی دیر پہلے ہونے والی ایک میڈیا ٹاک کہہ لیجئے، لائیو کانفرنس کہہ لیجئے، اس میں بھی بہت سے لوگوں نے شاید سینس کرنے کی کوشش کی کہ کوئی مذاکرات ہونے جا رہے ہیں یا کوئی ڈیل کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں دونوں ممالک۔ جی تھینک یو ویری مچ سعدیہ فار ہیونگ می۔ آئی تھنک امپورٹنٹ دورہ ہے جی، اور جو کرٹیکلٹیز انوالوڈ ہیں اس پورے پروسیس میں، اینڈ وی آل نو کہ فیلڈ مارشل جو ہیں وہ اس پوری جو ٹیم پاکستان ہے اس کو آلموسٹ لیڈ کر رہے ہیں، اور ایک موسٹ ٹرسٹڈ کنڈویٹ کے طور پر وہ لے کر چل رہے ہیں چیزوں کو۔ آف کورس اٹ از اے ٹیم پاکستان کی پوری ایفرٹ ہے، اس میں ڈپٹی پرائم منسٹر، فیلڈ مارشل، انٹیریئر منسٹر اور کنسرن جو سٹاف ہے وہ سارا انوالو ہے، بٹ اے اسمال گروپ، بٹ افیکٹولی اس لیے اس کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں نقوی صاحب دو دورے کیے انہوں نے پریویس بڑے شارٹ پیریڈ میں۔ آف کورس جو نئی تجاویز امریکہ کی گئی ہیں جی، اور جس پہ ایران نے تھوڑا سا پازیٹیو ایک بیان دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، کہا جی اس میں تھوڑی سی چیزیں برج ہوئی ہیں، تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے ایز کمپیئر ٹو، اس کا مطلب ہے کہ وہ تھوڑا سا ایکسیپٹنس اس کو مل رہی تھی۔ کچھ سٹرکچر کی چیزیں ہیں، سٹرکچر آف دا سٹیٹس کی، دونوں طرف جو ہے ایک انپریڈکٹیبلٹی اور تھوڑی سی انریلائبلٹی کا فیکٹر بھی ہے۔ یہ وہ ایک سعدیہ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ جو اسٹیٹ کرافٹ ہے یہ بڑی ٹریڈیشنل اسٹیٹ کرافٹ نہیں ہے، یا اسٹیٹ فنکشننگ کہہ لیں، گورنمنٹس کا، حکومتوں کا، ملکوں کا ایک ایٹیٹیوڈ، کیریکٹر، کیونکہ وہ زیادہ تر فلو کرتا ہے، آپ اندازے لگاتے ہیں، ٹھیک ہے ایک پولیٹیکل مائنڈ بھی ہوتا ہے، ایک نیشن کی ایسپائریشنز بھی ہوتی ہیں، لیکن ادھر کی بیوروکریسی، ادھر کی جو گورنمنٹس کے ساتھ جو آفیشلز ہوتے ہیں، آپ کو ان کا ایک مزاج کا پتہ ہوتا ہے جی کہ وہ کیسے چلتے ہیں، کس طرح کی، پھر آپ انوائرمنٹ کو ریڈ کرتے ہیں، ان کے مزاج کو ریڈ کرتے ہیں، ہسٹری کو ریڈ کرتے ہیں، آپ تھوڑے سے انالیسز کر لیتے ہیں کہ جی کس طرف جا رہی ہے۔ یہاں پہ میں نے دو چیزوں کا ذکر کیا، ایک انپریڈکٹیبلٹی جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ، یہاں پر انپریڈکٹیبلٹی اس کانٹیکسٹ میں آ جاتی ہے کہ یہاں پہ اٹ از ناٹ اونلی دی پولیٹیکل اسٹرکچر ان ایران، اٹ از دی آئیڈیالوجیکل اسٹرکچر ان ایران ایز ویل، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی کی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں وہ اس آئیڈیالوجیکل اسٹریم لائن سے ہوتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ دیر آر پیپل ہو آر امپیکٹنگ، اور دونوں طرف آپ دیکھیں مس کیلکولیشنز اس طرح ہوئی ہیں کہ ایران کے اندر سیریس انٹیلیجنس فیلیئرز ہوئے ریسنٹ پاسٹ میں، جس طریقے سے لیڈرشپ کا کیا گیا، وہاں پہ کیپیٹیشن کی گئی، اور آن دی امریکن سائڈ مس کیلکولیشن امریکہ نے تو ضرور کی، ان کو مس فیڈ کیا گیا، مس جج کر گئے،
لیکن اسرائیل نے کوئی مس کیلکولیشن نہیں کی. دے ایگزیکٹلی نیو اٹ وٹ دے آر ڈوئنگ اینڈ وہ کس طریقے سے لے گی. تو اب یہ وہ سارے عوامل ہیں جو بڑا مشکل ہو جاتا ہے کسی چیز کو کرنا. اب فیلڈ مارشل اس ٹائم میں گیا, اس کا مطلب ہے کہ فریم ورک میں یہ ایک یا دو نوچ اس سے پوزیشن پازیٹیوٹی کی طرف اوپر بہتری کی طرف گئی ہے. دیٹس وائی ہی از دیئر. جو تھوڑے سے شبہات ہے یا جو گارنٹیز کی بات ہوتی ہے, اب اس انپریڈکٹیبلٹی اور انریلائبلٹی کو اگر مد نظر رکھے, بیک آف دا مائنڈ میں رکھے, تو وہ جو شکوک و شبہات ہو گئے, کویسچنز آنسر یا جو پلس لیں گے فیلڈ مارشل, وہ ڈائریکٹلی جب بات کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دیٹ از اے سیریس تھنگ جو کمنگ, اور گارنٹیڈ قسم کی بات ہوگی. کل اس سے یہ نہیں ہو سکے گا کہ کوئی انکار کر دے گا یا انکار کرنے کی کوشش کرے گا, تو ایٹ لیسٹ بتا دیا جائے گا کہ what went wrong. تو I think اس سے confidence آئے گا, اور good thing is process is intact, good thing is the trust in Pakistan is intact, and best thing is کہ جو فیلڈ مارشل کی پرسنالٹی ہے, انہوں نے یہی پکچر جو آج ایران کی ہوئی ہے اس وار کی اپلیکیشن کے بعد ایگزیکٹلی سادیہ انہوں نے پینٹ کی تھی جب یہ چیف وزٹ پہ گئے تھے, لنچ کیا تھا انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ کچھ عرصہ پہلے. تو انہوں نے بتایا تھا کہ ایران میں آپ اٹیک کریں گے تو سچویشن ول انفولڈ لائک دس. ایگزیکٹلی ویسی ہی انفولڈ ہوئی ہے. ٹرمپ کو بھی پتا ہے کہ یار اس نے تو ہمیں کہا تھا, ہمیں تو نیتن یاہو اینڈ ان کی کابینہ لے ڈوبی ہے. دیکھیں نا امریکہ کا بہت نقصان ہو گیا. اٹ از ناٹ میٹر آف وننگ اور لوزنگ, اٹ از اے میٹر آف دا اسٹیچر وچ ہیز بین ڈیمیجڈ. اور آپ کو obviously وہ چیز نظر بھی آ رہی ہے, وہ کریڈیبلٹی پاکستان نے جو اپنی بنائی ہے. اور آج صبح سے ہی اگر آپ دیکھیں جو انڈین میڈیا ہے وہ ایک ہی خبر دے رہا تھا, بریکنگ نیوز چلا چلا کے, اور ان کا پرنٹ بھی, ڈیجیٹل میڈیا بھی, ہر جگہ پہ آپ کو یہی نظر آ رہا تھا کہ جی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا جو دورہ ایران ہے نا وہ پوسٹ پون ہو گیا ہے. تو ان کے لیے تو یہی بڑی خبر تھی. وہ کہاں سے ان کو پتہ چلا پوسٹ پون ہوا ہے؟ ابھی تو خیر وہ ایران کا سفر کر رہے ہیں, تو ان کو کہا تھا کہ جناب یہ مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں اور اب کوئی بلا نہیں رہا, تو وہ خبر بریکنگ نیوز کے طور پہ چلتی رہی. اینی ویز موونگ آن, پاکستان کی ایک اور کوشش جو کہ بڑے عرصے سے تھی کہ جی اس خطے کے اندر جو سپوائلرز ہیں امن کے, ان کو دنیا کے سامنے ایکسپوز کیا جائے, انڈیا کے حوالے سے, افغانستان کے حوالے سے. ابھی جو افغانستان کے حوالے سے جو پیش رفت ہیں, چائنا, رشیا, تمام لوگ جو ہیں ہر دنیا کو وارن کر رہے ہیں کہ اس ریجن میں امن کا دشمن بن چکا ہے افغانستان کی رجیم, جو کہ اوبویسلی پناہ دیے ہوئے ہے ان لوگوں کو سپورٹ کر رہی ہے جو دہشت گردی وہاں سے کر رہے ہیں. سو اس چیز میں پاکستان کتنا سکسیسفل رہا ہے, اور اس کا آنے والے دنوں میں آپ کو کیا اثر نظر آتا ہے؟ دیکھیں سادیہ, ایک تو اس اسپوائلر کی جب آپ نے بات کی ہے تو تھوڑا سا اگر آپ مجھے اجازت دیں, تو انڈیا نے جو اٹیک کیا ہے اس میڈیشن پر, وہ جو اسپوائلر کا رول انہوں نے ابھی ریسنٹ پاسٹ میں کیا, جب عراقچی صاحب وہاں پہ وزٹ پہ تھے تو ڈوول میٹ عراقچی صاحب جی, اور جس طریقے سے پروٹوکال کے بغیر ہی وہ ملنے کی کوشش کی, وٹ ایور, بیکاز ہی واز اوائڈنگ ہم. تو انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ نے میڈیشن ہی کروانی ہے تو وی ہیو لیوریج ود اسرائیل, وی ہیو لیوریج ود آپ کے بھی ہمارے اسٹریٹجک, آپ ہمارے دوست ہیں, بڑے اچھے پارٹنر ہیں, تو وائی آر یو یوزنگ پاکستان. آپ پاکستان کو باہر کریں اور پھر دیکھیں ہم آپ کی ٹرمز کے بڑے قریب ہم آپ کو نیگوسیشنز کروا کے اور میڈییٹ کروا کے دیں گے, وچ ہیز بین بلنٹلی ریجیکٹڈ, اور بڑی امبیرسمنٹ ان کو اس میں ہوئی. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ اس اسٹیبلٹی کے ناٹ اونلی دس, یہ جو پروسیس ہے دس از ناٹ اے پاکستان پروسیس یا ایران کا یا امریکہ کا پروسیس, دس از اے گلوبل پروسیس, یہ یاد رکھیے. چائنا سے لے کر سعودی عربیہ تک, جتنا آپ اٹلانٹک دیکھ لیں, پورا یورپ دیکھ لیں, سب نے اس پروسیس کو اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے جو پروسیس کو اون کیا ہے جی. اینی ویز یہ وہ اسپوائلر تو قطر. اب افغانستان کی طرف آ جائے. دیکھیے افغانستان از اے بگ پرابلم فار دی انٹرنیشنل پیس ناؤ. افغانستان کے بارے میں رپورٹس ہم نے دیکھ لی ہیں, ہر چیز آ رہی ہے. اب یہ جو افغانستان کے طالبان ہیں یہ کوئی اسٹرکچرڈ اسٹیٹ تو ہے نہیں. دیر از نو سیٹ اپ ان افغانستان. کابل جو افغانستان کے لیے رن کر رہا ہو کابل کو, وہ اپنا ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں, اور انہوں نے اسی اسٹرکچر پہ وہ بات چیت کر رہے ہیں. دا مسنگ پیس ان دی ہول سینیریو از دا پیپل آف افغانستان, پالیٹکس آف افغانستان, ڈپلومیسی آف افغانستان. افغانستان کا صرف ایک وہ ٹیررسٹ موجود ہے, اسی کی پالیسی موجود ہے, اور اس کی وجہ سے پورے افغانی سفر کر رہے ہیں. سفر کیسے کر رہے ہیں؟ لنڈن سے واپس بھیج دیں گے 1,25,000 نے. چلے پاکستان ایران سے تو اراؤنڈ 3.5 ملین 2025 سے ابھی تک واپس لوگ بھیجے گئے,
اور honestly telling you سعدیہ I am in a university, you know that وہاں پہ ایک میرے پاس افغان بچے تھے جی تو جو پڑھتے تھے یہاں پہ جب ان کو جانا پڑ رہا تھا تو I have seen their plight. جب وہ کہتے ہیں سر ہم کدھر ابھی جائیں گے ان کا کدھر یہ نارمل لائف پرسو کر رہے تھے یہاں پہ ایجوکیشن پرسو کر رہے ہیں کوئی ہیلتھ پرسو کر رہے ہیں اس افغانی کو بہت نقصان ہو گیا لنڈن سے نکالے گئے ہیں یہ ٹرکیہ سے نکالے گئے ہیں پوری دنیا اب ان کو انفارچونیٹلی ٹیررسٹ کی وجہ سے اب ہر افغانی ایک لیبل ہو گیا انفارچونیٹلی جن کا مجھے بہت افسوس ہے یہ وہ لوگ ہیں جن مطلب کتنی معصوم لوگ اس میں پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایک امریکن جہاز نے ٹیک آف کیا تھا ملٹری پلین نے 2021 میں تو اس میں ایک لڑکا تھا ذکی جو اسٹو آؤٹ ہونا چاہ رہا تھا وہ لینڈنگ گیئر کے ساتھ لٹک کے اور ٹائر کے ساتھ وہ نکلا اور مر گیا وہ بیچارہ فٹ بالر تھا جی تو اس کا بھائی کی پلائٹ یہ تھی کہ یہ اس لیے گیا کہ میں ادھر کابل میں رہوں گا تو میں نکر پہن کے شارٹس پہن کے کھیل نہیں سکوں گا طالبان نے پتہ نہیں کتنے ذکی اسٹو آؤٹ ہونا چاہتے ہیں افغانستان سے تو آئی تھنک دس از اے سیریس ٹائم اور پاکستان اس وقت جو انوائرمنٹ ہے اگر ہم کانفلکٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور اسپیشلی افغانستان ول بیکم ایک نرسری مل جائے گی ایک نرسری کے علاوہ ایک بنے بنائے ٹیررسٹ مل جائیں گے ٹو آل نیشنز ان دا ورلڈ کہ ان کو یوز کریں اپنی پالیسی میں انفارچونیٹلی دس ہیز بیکم ڈینجرس آسپیکٹ آف دی بٹ جب تک ان کی جو رجیم بیٹھی ہوئی جو قابض حکومت بیٹھی ہوئی ہے اگر ان کے اندر یہ احساس ہے ہی نہیں اور ان کو پرواہی نہیں ہے کہ کسی کے جن ذکیز کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ نہ جانے کتنے ہی ایسے بچے ہیں جو وہاں سے بھی نکلنا چاہتے ہیں جو کہ کسی صورت اس ملک میں رہنا نہیں چاہتے جسٹ بیکاز آف دیٹ گورنمنٹ ایسا نہیں ہے کہ ان کو اپنے ملک سے پیار نہیں ہے اس حکومت کے ہوتے ہوئے وہ وہاں پر نہیں رہنا چاہتے تو ایسے لوگوں کو کیسے آپ احساس دلائیں گے جو بالکل بے حس ہو چکے ہیں جن کو عوام کی پرواہی نہیں ہے جن کو صرف اور صرف اپنے پیسے بنانے سے کرپشن کرنے سے غرض ہے اور دہشت گردی کرنے سے غرض ہے اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی ان کا دوست ہو نہ ہو ان کو نظر آتا ہے جی مودی ہمارا دوست ہے وہ پرائم منسٹر جو اٹالین پرائم منسٹر میلونی کو جو میلوڈی ٹافیز کا تحفہ دے رہے ہیں ان کو لگتا ہے ٹافیاں میں بانٹوں گا نا تو سب سے میری دوستی ہو جائے گی تو وہ کہتے ہیں بس یہی دوست کافی ہے ہمارے لیے باقی جائیں بھاڑ میں دیکھیے سعدیہ unfortunately this is a harsh thing which I am going to say but you have to create conditions جی آپ کی بات سے میں totally agree کرتا ہوں کہ morality future میں جیسے کہا نا کہ they are not running Kabul for the people of Afghanistan they are not interested in the people انہوں نے all inclusive government بنانی تھی دیکھیں ایک تو ریکارڈ پہ ان کا جو معاہدہ تھا 2021 میں ہم اس میں سے ایک آسپیکٹ کا تو بہت ذکر کرتے ہیں کہ they will not allow their soil to be used by the terrorists against any other country اور اسپیشلی نیٹو کنٹریز کے وہ انہوں نے کرنے تھی لیکن اس پہ اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں آل انکلوسیو حکومت بننی تھی اس میں ایک سوشو اکنامک پروگرس کی بہت ساری چیزیں تھیں اس کے علاوہ انہوں نے ناٹ ان دا معاہدہ بٹ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی ہم تقریباً 55% جو اشرف غنی صاحب یا ان کی جو پرانے لوگ تھے حکومت میں ان کو بھی حکومت میں رکھیں گے آل انکلوسیو جائیں تو یہ سارے بٹریل کر گئے اپنے وعدوں سے مکر گئے امریکہ بھی اس وقت جلدی جانا چاہتا تھا اب امریکہ کے وڈرال کو ہم تو چلے بائی پاکستان کے افیکٹیز ہیں نا وی آر دا موسٹ impacted and affected by this whole poorly crafted withdrawal. President Trump خود کہہ رہے ہیں کہ this was the most shameful withdrawal by any government of United States of America. $7.1 billion کا آپ ویپنری چھوڑ کے چلیں گے بٹ انٹرنیشنل اپروچ ہمیں لینی ہوگی جی ریجنل اپروچ ہمیں لینی ہوگی اور امیجیٹ لینی ہوگی وی کانٹ لیو اٹ اور جو میں کریٹ کنڈیشنز کی بات کر رہا ہوں دیٹ ہیز ٹو بی تھرو پریسیژن ملٹری اینڈ کائنیٹکس اینڈ تھرو اکنامک سینکشننگ لوگ پاکستان میں بھی بہت چیختے ہیں کہ نہیں جی آپ نے بارڈرز بند کیے ہیں بڑی کوئی زیادتی نہیں ہے پاکستان سے آگے کوئی زیادتی نہیں ہے اگر پاکستان کی جانیں اتنی فالتو نہیں ہے کہ ہمارے بچے مارتے ہیں ہمارے مسجدوں میں حملے کرتے ہیں ہمارے شہید ہوتے ہیں روزانہ ہم کبھی جعفر ایکسپریس ہو رہا ہے پاکستان از ناٹ اے بنانا ریپبلک سعدیہ ٹھیک ہے فل چیز ہے یو ول ہیو ٹو سکویز دیئر اسپیسز ان آل ڈومینز بٹ ان لوگوں کو کیا کریں گے جو آپ کے ملک کے اندر موجود ہیں اور اپنے ملک سے زیادہ وہ افغان رجیم کے رادر سمپتائزرز ہیں اور وہ پاکستان زندہ باد سے پہلے افغانستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں ان لوگوں کا کیا کریں گے squeeze their spaces میں نے بولا ہے جی چاہے وہ ود ان پاکستان ہو یا ود آؤٹ پاکستان ہو کون جو جیسے وہ ہیں ان کو بتایا جائے پورے پاکستان کو پوری دنیا کو کہ یہ ہیں ان کے اصلی چہرے ابھی دیکھ رہے خارجی جس طریقے سے مارے جا رہے ہیں ایک خارجی کے اوپر ایک ٹیررسٹ کے اوپر اس وقت 3 سے 4 ملین روپیز کا اسلحہ اور ویپنری اور اکوپمنٹ موجود ہے یہ کون سی شریعت ہے ان کے ساتھ کیا سمپتھی آپ مجھے بتائیں نہ کریں گے نائٹ ویژنز پہنی ہوئی ہیں گرنیڈ راکٹ لانچرز
کبھی اسکولوں میں پھر رہے ہیں. آپ کی اسکولوں کی جس اسکول میں ٹیررسٹ کے قدم پڑتے ہیں اس بچوں کی سائیکولوجیکل ڈومین میں ذرا جا کے دیکھیں نا کہ وہ جس میں پتہ ہوگا کل رات کو یہاں پہ ٹیررسٹ پھر رہا تھا اسکول کے اندر, وہ بچے کیسے وہاں پہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں, بچیاں کیسے تعلیم حاصل کر. We have to, including the supporters and debaters, including the political supporters and debaters, we will have to squeeze their spaces جی in all domains, اور لا فیئر کے نیچے لانا پڑے گا پورے ایسے لوگوں کو. ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ پیار کرتے رہیں. اینڈ پریزنٹ پولیٹیکل ملٹری لیڈرشپ از ویری کلیئر, ایٹ لیسٹ ملٹری لیڈرشپ میں آپ کو ایگزیکٹلی بتا سکتا ہوں کہ دے آر ویری کلیئر, وہ دے آر ناٹ گوئنگ بیک فرام وٹ دے ہیو ڈیسائیڈیڈ اینڈ وٹ دے آر ڈوئنگ. صحیح, اینڈ دیر از نو ادر وے آؤٹ. بہت بہت شکریہ جنرل زاہد محمود صاحب فار جوائننگ ورلڈ ویو. ول ٹیک بریک ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو آپ دیکھ سکیں گے ہمارا ایڈیٹوریل سعدیہ's ٹیک. دنیا کی سیاست میں مشرق وسطی ہمیشہ سے ایک حساس اور اہم خطہ رہا ہے. تیل کی دولت، مذہبی اہمیت، عالمی تجارت اور عالمی طاقتوں کی مداخلت نے اس خطے کو بین الاقوامی سیاست کا مرکز بنا رکھا ہے. ایسے ماحول میں پاکستان کا کردار مسلسل اہم ہوتا جا رہا ہے. ایک وقت تھا جب پاکستان صرف ایک آبزرور سمجھا جاتا تھا، لیکن آج پاکستان ایک ایسے ملک کے طور پر ابھر رہا ہے جو مشرق وسطی میں توازن، امن اور سفارتکاری کی علامت بن چکا ہے. پاکستان کے مشرق وسطی کے ساتھ تعلقات صرف سیاسی نہیں بلکہ مذہبی، تاریخی، ثقافتی اور معاشی بنیادوں پر قائم ہیں. سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، ایران اور ترکیے جیسے ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کئی دہائیوں پر محیط ہیں. لاکھوں پاکستانی خلیجی ممالک کی تعمیر و ترقی میں حصہ ڈالتے ہوئے پاکستان کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. اسی وجہ سے مشرق وسطی میں استحکام پاکستان کے قومی مفاد سے براہ راست جڑا ہوا ہے. گزشتہ چند برسوں میں مشرق وسطی میں ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی، غزہ بحران، شام کی صورتحال اور خلیجی طاقتوں کے درمیان اختلافات نے پورے خطے کو غیر یقینی کیفیت میں مبتلا کر دیا. ایسے حالات میں پاکستان نے انتہائی محتاط اور متوازن سفارتکاری کا مظاہرہ کیا. پاکستان نے نہ صرف فلسطینی عوام کی کھل کر حمایت کی بلکہ خطے میں امن اور مذاکرات کی ضرورت پر بھی زور دیا. پاکستان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اس نے مختلف اور بعض اوقات ایک دوسرے کے مخالف ممالک کے ساتھ بھی تعلقات برقرار رکھے. ایک طرف پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں تو دوسری طرف ایران کے ساتھ بھی مسلسل سفارتی رابطے موجود ہیں. یہی توازن پاکستان کو خطے میں ایک ممکنہ ثالث اور قابل اعتماد شراکت دار بناتا ہے. دنیا یہ حقیقت سمجھتی ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہونے کے ساتھ ساتھ مسلم دنیا کا اہم ملک بھی ہے. اسی وجہ سے جب بھی مشرق وسطی میں کوئی بڑا بحران پیدا ہوتا ہے تو پاکستان کے موقف کو سنجیدگی سے دیکھا جاتا ہے. حالیہ برسوں میں پاکستان نے چین کے ساتھ مل کر مشرق وسطی میں امن اور مذاکرات کے فروغ کی بات کی، جس سے عالمی سطح پر خاص توجہ حاصل ہوئی. پاکستان کی جغرافیائی حیثیت بھی اسے مشرق وسطی کی سیاست میں اہم بناتی ہے. پاکستان خلیج، وسط ایشیا، جنوبی ایشیا اور چین کے درمیان ایک اہم راہداری کی حیثیت رکھتا ہے. گوادر پورٹ پر عالمی ٹرانزٹ ٹریفک بڑھانے کے لیے حکومت نے ٹیرف میں نمایاں کمی کی ہے. گوادر پورٹ مستقبل میں نہ صرف پاکستان بلکہ پورے خطے کے لیے معاشی بہتری لا سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ عالمی طاقتیں بھی پاکستان کے کردار کو نظر انداز نہیں کر سکتی. کچھ ناقدین یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو مشرق وسطی کے تنازعات سے دور رہنا چاہیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان مکمل لا تعلق نہیں رہ سکتا. اگر خطے میں جنگ ہوتی ہے، تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں یا خلیجی معیشت متاثر ہوتی ہے تو اس کے اثرات براہ راست پاکستان تک پہنچتے ہیں. دوسری اہم بات، پاکستان نہ صرف ہر فریق تک رسائی رکھتا ہے بلکہ ان کے درمیان واحد قابل قبول ثالث بھی ہے. یہی وہ خصوصیت ہے جو پاکستان کو اس بحران کے دوران دیگر ریاستوں سے ممتاز کرتی ہے.
اس لیے ہماری سیاسی اور عسکری قیادت فریقین کے درمیان اپنی مؤثر حکمت عملی کے تحت سفارتی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے تاکہ خطے اور دنیا کو مزید بحرانوں سے بچایا جا سکے۔ پاکستان نے ہمیشہ امت مسلمہ کے اتحاد کی بات کی ہے، چاہے فلسطین کا مسئلہ ہو یا اسلاموفوبیا کا معاملہ۔ پاکستان نے عالمی سطح پر مسلم دنیا کی آواز بلند کرنے کی کوشش کی۔ یہی وجہ ہے کہ کئی عرب ممالک آج بھی پاکستان کو ایک مخلص دوست اور ذمہ دار ریاست سمجھتے ہیں۔ پاکستان کے پاس یہ موقع موجود ہے کہ وہ مشرق وسطیٰ میں ایک متوازن، ذمہ دار اور باوقار مسلم طاقت کے طور پر اپنی جگہ مزید مضبوط کرے۔ اگر پاکستان نے دانشمندی، مستقل مزاجی اور قومی اتحاد کے ساتھ آگے بڑھنا جاری رکھا تو آنے والے برسوں میں اس کا سفارتی کردار نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا میں مزید اہم ہو سکتا ہے۔ That's all for tonight. Good night and اللہ حافظ۔